बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि रोज़ा का मफ़हूम क्या है, रोज़ा का मकसद क्या है। तो जब ये दोनों हमने गुफ्तगू कर ली तो उसके बाद एक दोस्त ने उनसे बड़ी खूबसूरत बातचीत हुई, तो मेरा जी चाहा कि मैं अपने चैनल के नाज़रीन जो हैं उनके साथ भी बात करूं, और वो जो बातचीत हमें अल्लाह ताला ने जिसका मौका दिया, जिसका इल्म जो है हमारे तक पहुंचा, उसका फ़हम हमें आया, तो वो बात भी मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। ये तो हमने तय कर लिया कि रोज़ा का मफ़हूम जो है किसी चीज़ से रुक जाने का है, ना करने का है। फिर हमने ये भी देख लिया कि रुकना कहाँ से है, खाने और पीने से रुकना है, मुबाशरत से रुकना है, और फिर जो हदीस ने आगे चल के इसको मज़ीद खोल के बताया कि इस ना रुकने में आँख, कान और मुंह और जिस्म के बाकी अज़ा जो हैं उनसे कुछ चीज़ों के जो गैर शरई हैं, जो पसंद नहीं की जाती, जो मुत्तकी लोगों से जिनका इजहार मुमकिन नहीं है, उन चीज़ों से रुकना जो है वो भी रोज़े के अंदर शामिल होता है। हमने इससे अगली वीडियो में ये देखा था कि रोज़े का मकसद क्या है। तो जो हमने आयात से हमने मतलब निकाला, मफ़हूम निकाला, देखा उसमें, तो उसमें यही था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। यहाँ तक बताया गया कि रोज़े तुम पे भी फ़र्ज़ किए गए जैसे बाकी उम्मतों में फ़र्ज़ किए गए, किसी लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ। और फिर ये पहले 1 साल पहले और उसके 1 साल बाद जो है उसमें कहा गया, ये यहाँ तक हुक्म था हर महीने में 3 दिन के रोज़े रखने का। 1 साल बाद जो हुक्म आया जिसमें रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए, तो उसमें कहा गया लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र भी अदा करो। और हमने उस वीडियो में देखा था, उस वीडियो को आप लिंक में जाके देख सकते हैं। रोज़े का मकसद क्या है डिटेल में हमने गुफ्तगू की है कि इस महीने में, रमज़ान के महीने में, अल्लाह ताला ने कुरान पाक जो कि हदायत का रास्ता था, जो कि हदायत का ज़रिया था, वो उतारा ताकि तुम उसका शुक्र अदा कर सको। ये इसके रोज़े के 2 मफ़हूम थे। जो 2 से गुफ्तगू हुई, जिसके लिए आज मैं ख़ास तौर पे आपके सामने गुज़ारिशात लेके हाज़िर हुआ हूँ, तो उन्होंने जो इसमें से मज़ीद एक नुक्ता मुझे समझाया और जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उसमें ये था कि रोज़े के मकासद जो अल्लाह ताला ने अपनी आयात में जो बताए, ये आयात जो हैं ये तो इनको जितना आप इसकी तफसीर में चलते जाएँ, जितना आप इस बात को समझने की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला का जो बयान है, अल्लाह ताला का जो कलाम है, उसमें इतनी हिकमत है, इतनी दानाई है कि इसको जितनी मरतबा आप पढ़ेंगे, जितनी मरतबा आप सोचेंगे, उस पर तदब्बर करेंगे, उसके ऊपर अकल जो है उसके घोड़े दौड़ाएंगे, आप देखेंगे कि उसमें मज़ीद आपके ऊपर फ़हम और अदराक के दरवाज़े खुलेंगे। तो एक जो हमने बड़ी खूबसूरत बात देखी, जो पहली 2 आयात जो है अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। आगे जो आयत थी, जो 2 आयत एक साथ उतरी, उसमें जो अगली आयत है उसमें कुछ रुख्सतें दी गई थी कि उसमें कहा गया अय्यामन मादूदात की गिनती के चंद रोज़ हैं। फिर जिसमें फरमाया गया था कि तुम में से जो मरीज़ हो, जो सफ़र पे हो, वो ये गिनती, इन अयाम की गिनती बाद में पूरी कर ले, गिनती के पूरा करने पे जोर दिया गया। और फिर उसमें कहा गया कि जो लोग फ़िदिया देना चाहें, रोज़ा ना रखें, फ़िदिया देना चाहें, उनके लिए ये सहूलत भी रखी गई। उसमें फिर ये भी कहा गया कि जो इससे बढ़ना चाहे, जो फ़िदिया भी दे दें और रोज़ा भी रख लें, उनके लिए भी ये भी रास्ता खुला रहने दिया गया। यहाँ पे जो एक आयत थी, इस आयत के अंदर एक जुमला था, मेरे दोस्त जो उन्होंने इस तरफ निशानदेही की, और क्या खूबसूरत निशानदेही की, उसके ऊपर अब आज हम बात करें कि इसमें अल्लाह ताला ने रोज़े में लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तशकुरून के अलावा अल्लाह ताला ने क्या क्या खैरें रखी हैं बनी नौ इंसान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। हम अगर कुरान को तर्जुमे के साथ समझ के पढ़ें तो देखिए कि क्या क्या फ़हम के दरवाज़े जो हम पे खुलते हैं। मुझे दोस्त कहने लगे कि ये जो आगे इसमें फरमाया गया, ये दूसरी आयत में, व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, लेकिन अगर तुम रोज़ा रख लो तो खैरुल लकुम, इसमें तुम्हारे लिए खैर है, अगर तुम्हें इसका इल्म होता, अगर तुम जानते। तो ये जो रोज़े के अंदर खैर थी, दोस्त पढ़ी लिखी बात कर रहे थे, मैं चुप करके मैंने उन्हें सुना कि मुत्तकी होना, इससे मकसद बता दिया, तशकुरून तब कि तुम शुक्रगुज़ार बंदे हो, बता दिया। लेकिन ये देखो जो अल्लाह ताला ने छुपी हुई एक फ़हम की बात और रखी, कभी इस पे गौर किया? मैंने कहा जी बताइए। कहने लगे वो जो कहा गया वह अन तसूमू खैरुन लकुम, कभी डॉक्टर साहब गौर किया वो खैर क्या क्या है? तो मैंने कहा जी बताइए। तो आज वो खैर क्या क्या हैं
اس کے اوپر ایک تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں. 2 حصوں میں ہم کریں گے. آج ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے اندر جسم جو ہے کن کن سٹیجز میں سے گزرتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے لیے کیا بھلائی رکھی، آج ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور اگر یہ گفتگو آپ کو اچھی لگے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس سے اگلی گفتگو جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ روزے کے طبی فوائد جو ہمارے جسم کو کیا ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آج ہم صرف یہ دیکھیں گے جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزے کے کیا کیا خیر، کیا کیا بھلائیاں جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں. کہنے لگے اس میں بنیادی طور پہ اس روزے کے درمیان، ان روزوں کے درمیان جسم 4 سٹیجز میں سے گزرتا ہے. جو پہلی سٹیج ہے وہ کچھ کپل آف ڈیز جو ہے اس پہ کچھ دنوں کے متعلق جو ہے وہ سٹیج ہوتی ہے. اس میں اب دیکھیے کہ جسم کے ساتھ جو خیر اور جو بھلائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. کہنے لگے دیکھیے روزہ فرض عبادت ہے، ہم نے فرض سوچ کے، فرض سمجھ کے رکھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خیر ہمیں ثانوی دینی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر عطا ہوگی. ہم نے اسے حکم کے درجے میں ماننا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کیا عطا فرمائیں گے، یہ اس کی عطائیں جو ہے اس کو دیکھتے جائیے. تو کہنے لگے پہلے کچھ روز جو ہیں سائنٹیفکلی وہ جسم پہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بلڈ پریشر گرنا شروع ہوتا ہے، بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے. اس میں نو ڈاؤٹ کہ جسم اس کا عادی نہیں ہے تو تھوڑی سی ہارڈ شپ بھی آئے گی کہ آپ کو سر درد ہو سکتی ہے، آپ کو تھوڑی سی ڈیزینس ہو سکتی ہے، بھوک کا تھوڑا سا مطالبہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن جسم کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ دیر از سم تھنگ نیو، تو جسم اس کے لیے تیار کرنا شروع کرتا ہے. تیار کس کے لیے کرنا شروع کرتا ہے؟ جو باقی کے 11 مہینے میں جو جسم کے اندر ریپیئر کی ضرورت تھی اس کے لیے اور اپنے آپ کو کلینزنگ کے لیے وہ تیار کرنا شروع کرتا ہے. کہنے لگے دوسری جو سٹیج آتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں مجھے انہوں نے جو مثال دی وہ مثال بڑی خوبصورت لگی. کہنے لگے اس میں جسم یہ بلڈ شوگر لیول اور جو آپ کا بلڈ پریشر لیول ہے یہ زیادہ اعتدال کی طرف آئے گا، کمی کی طرف آئے گا. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کھانا پینا بند کر دیا تو جو آپ کا جی اے سسٹم ہے، جو نظامی انہضام ہے، وہ جو ہے ریسٹ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. آپ بے شک بھلے جتنا مرضی آپ سحریاں جو خوب ڈٹ کے کھا لیں، ایک خاص وقت تک معدہ جو ہے وہ جب خالی ہونا شروع ہوتا ہے تو جسم کا جو نظامی انہضام ہے وہ ریسٹ کی طرف آنا شروع ہوتا ہے. جب وہ ریسٹ کی طرف آنا شروع ہوتا ہے تو پھر دیکھیے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ساتھ ہی ساتھ جسم کلینزنگ جو ہے اس کے لیے اپنی تیاری، جسم کی صفائی کے لیے جو مراحل ہیں اس کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے. اور اس کو انہوں نے کہا کہ اس کا ثبوت جو ہمیں طبی جو نقطہ نظر سے ملتا ہے کہ اس میں آپ کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں، جو جسم کے سفید خلیے ہیں خون کے، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا سفید خلیے جو ہیں ان کا جو ہے قوت مدافعت اور نظام مدافعت جو ہے اس کے ساتھ امیون سسٹم کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. تو جسم جو ہے اپنے آپ کو اب کلینزنگ فیز جو ہے اس میں لے کے جانا شروع کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جسم کی آگے چل کے ریپیئر کیسے کریں، اس کی صفائی کیسے کریں. کہنے لگے جو تیسری جو فیز آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب جسم آہستہ آہستہ جو ہے وہ روزے کے درمیان جو اس کے ساتھ اکلیمیٹائز ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جسم مطابقت میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اسے پتہ چل رہا ہے کہ اب آپ ایک سسٹم میں چل رہے ہیں. کیا ہوگا اس میں اب آپ کی جو میموری اور کنسنٹریشن، دماغ جو ہے وہ زیادہ بہتر کنسنٹریشن، جو پہلے چڑچڑا پن تھا، تھوڑا سا بھاری پن گزرا پہلی ایک سٹیج میں یا دوسری سٹیج میں کسی حد تک، تیسری سٹیج میں اب جو مائنڈ جو ہے وہ کنسنٹریٹ زیادہ اچھا کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، آپ کا جو نظامی انہضام ہے وہ ریپیئر کی طرف چل پڑتا ہے. انہوں نے مثال جو دی وہ میں آپ کے ساتھ بیانی شیئر کر دیتا ہوں. ان کہنے لگے کہ جب دیکھیے کوئی چیز آپ بجلی کی کوئی انسٹرومنٹ لے لیجئے، آپ اپنا لیپ ٹاپ لے لیجئے، اپنا فون لے لیجئے، کوئی اور انسٹرومنٹ لے لیجئے، جب آپ مستقل اسے چلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گرم ہو جاتا ہے. اگر آپ اسے مستقل رکھیں تو بیٹری کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اسے ان پلگ کر دیتے ہیں. ان پلگ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، کہنے لگے وہ دوبارہ سے وہ سسٹم سارا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب آپ اسے دوبارہ چلاتے ہیں تو اس کا فنکشن آپ دیکھتے ہیں بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو میں نے ان کے ساتھ شیئر کی، میں نے کہا ایک اور مثال بھی تو لی جا سکے. کہنے لگے بتائیے. تو میرے ذہن میں جو مثال آئی کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ بڑے فریش ہوتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، آہستہ تھکاوٹ کا غلبہ آتا ہے، شام کو آپ تھوڑا سا تھکے ہوئے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت پھر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور آپ جب ہمیں سونے کی طلب محسوس ہوتی ہے، ہم سو جاتے ہیں. جب ہم سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے،
اس دوران جسم اپنی بات جو توانائی ہے اس کو ری گین کرتا ہے اور ریفریش کرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم دوبارہ سے فریش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں روزے کا نظام دیا ہے اسے اب ان دو مثالوں کی روشنی میں دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ 11 ماہ ہم جو بھی ہے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیاشی ہو رہی ہے، جسم کے اندر ہر طرح کے فاسد مادے بھی جمع ہو رہے ہیں، جسم کو ریپیئر کی ضرورت بھی پڑتی ہے، یہ ہیٹ اپ بھی ہو گیا ہوگا، اسے ہم نے ریسٹ بھی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ہم یہ چاہیں گے، ہمارا جسم یہ چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ جنہوں نے یہ جسم بنایا، جو اس کے کریٹر ہیں، وہ چاہیں گے کہ دوبارہ سے ایک مرتبہ ریپیئر پروسیس میں سے گزرے، تاکہ جب دوبارہ میرا بندہ اس کو استعمال کرنا شروع کرے تو اس کو بالکل جیسے اگلے دن اٹھ کے یہ تر و تازہ ہوتا ہے اور ایک نئی قوت کے ساتھ چلتا ہے، تو یہ جسم بھی دوبارہ سے نئی قوت کے ساتھ چلنا شروع کرے، کہنے لگے۔ تو ہوتا یہ کہ اب جسم آپ کا جو تیسری سٹیج میں روزے کا عادی ہو گیا، آپ کا نظام ریسٹ میں گیا ہوا ہے، اس دوران کیا ہوگا، وائٹ سیل آپ کے بڑے ہوئے ہیں، تو کیا ہوگا، جو اس کے اندر جو ہیلنگ چاہیے، یہ ہیلنگ کا پروسیس شروع ہوگا۔ اس میں جو ریپیئر چاہیے وہ ریپیئر کا پروسیس شروع ہوگا۔ یہ ریپیئر کیسے ہوتی ہے یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن یہاں آپ یہ مد نظر رکھتے جائیے یہ چیز کیا ہو رہی ہے، پروسیس نیچے کیا چل رہا ہے، جسم کن سٹیجز میں سے گزرا ہے، ریپیئر کے پروسیس میں سے گزرا ہے، ہیلنگ کے پروسیس میں سے گزرا ہے۔ کہنے لگے اس تیسری سٹیج میں میکسیمم کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے کہ جو میرا نظام ہے، جو آنتیں ہیں، چھوٹی آنت، بڑی آنت، وہ ہو گیا، کڈنیز ہو گئے، لنگس ہو گئے، آپ کا لیور ہو گیا جو سب سے بڑا ڈی ٹاکسیفیکیشن سینٹر ہے جسم کا، جو اس کا پاور ہاؤس ہے، وہ ہو گیا، اور پھر اس سے آگے آپ کی سکن، اس کے اندر جتنے ٹاکسنز ہیں، جتنے فاسد مادے ہیں، اب نظام آپ نے اپنے جسم کے نظام کو تو کیونکہ ریسٹ پہ رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کے جو فاسد مادے تھے وہ جو ڈیلی جو آپ کھائے جا رہے ہیں، میں ٹھونستا چلا جا رہا ہوں، جسم اس کے ساتھ اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسی کے ساتھ کشتی ہو رہی ہے، دینگا مشتی ہو رہی ہے، آپ نے اسے ریسٹ دیا۔ جسم یہ جو میں نے آپ کو سسٹم گنوائے ہیں، ان کے اندر جو پیدا ہونے والے فاسد مادے ہیں، اب ان کو ڈی ٹاکسیفائی کرے گا، وہ فاسد مادے ان تمام نظاموں کے وہ کم ہونا شروع ہوں گے۔ جب فاسد مادے کم ہونا شروع ہوں گے، ریپیئر کا پروسیس ساتھ ساتھ چلے گا، ہیلنگ جو ہے وہ اوپر جاتی جائے گی۔ کہنے لگے یہ تیسری سٹیج ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ صیام دیا، اس میں جو آخری 10 روزہ ہیں وہ کہنے لگے کمال کے ہیں۔ اب جسم جو ہے اس کا عادی ہو چکا ہے، اب اس کی انرجی لیولز جو ہیں، یہ 3 سٹیجز جب آپ گزر گئے، آپ نے 20 روزے رکھ لیے، تو ان 3 سٹیجوں میں گزرنے کے بعد اب اس کی انرجی جو ہے، انرجی لیولز وہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ کا شوگر اور بلڈ پریشر کا جو ہے وہ اعتدال آپ کا جسم جو ہے وہ اٹین کر چکا ہے۔ کیا ہوگا، جسم کیونکہ عادی ہو چکا ہے، وہ چڑچڑا پان، جو ڈیزینس، وہ جو سارا جو وہ چل رہا تھا، اب کیا ہوگا، چوتھی سٹیج میں آپ کی کنسنٹریشن، دماغی طور پہ کنسنٹریٹ بہتر کر سکیں گے، میموری جو ہے وہ دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ باقی سسٹمز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جو ہیلنگ پروسیس ہے، وہ جو ریپیئر کا پروسیس ہے، اس کو فائنلائز کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب تک آپ یہ سارا اس چوتھی سٹیج میں گزرتے ہیں تو آپ بین ایسے ہی سمجھیے کہ یہ 4 سٹیجز گزارنے کے بعد آپ اس طرح سے سمجھیے کہ 11 مہینے یہ سسٹم ایک ہم نے اس کے پلگ لگایا ہوا تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اس کے جو بھی زہریلے فاسد مادے، جو بھی ٹاکسن سے وہ جمع ہوتے گئے، آپ نے ریسٹ دیا، آپ کے سارے فاسد مادے وہ جسم نے کلین کیے، اسے دوبارہ سے جو ہیٹ اپ ہوا تھا اس ہیٹ اپ کو کول ڈاؤن کیا، اس میں جو ریپیئر چاہیے تھے، اس میں جو آپ کے توڑ پھوڑ کے عمل کو ٹھیک کرنا تھا، دوبارہ سے تندرستی کی طرف لے کے جانا تھا۔ جب جسم ایک طرف سے ریسٹ پہ گیا ہوا تھا تو باقی کے جسم کے نظام جو قوت مدافعت جو ہے اس کو یہ موقع مل گیا، وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں، خون کے سفید خلیے، میں نے آپ کو بتایا، تو انہوں نے ہیلنگ کے پروسیس کو وہ بھی تیز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ روحانی طور پہ اسپرچولی روزے کے لاتعداد انگنت مقاصد رکھے، اور جس میں ایک ہی جملے میں جن کو سمو دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو ان کے درمیان کی ایک آیت میں کہیں یہ بھی فرما دیا تھا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو اس میں تمہارے لیے بڑی خیریں ہیں، تمہارے لیے بڑی بلائیاں ہیں۔ تو یہ وہ بلائیاں ہیں جو اللہ رب العزت مجھے تقویٰ دیتے ہوئے، مجھے شکر گزار بندہ بناتے ہوئے، اس کا جو بونس مجھے دے رہے ہیں، یہ وہ بلائیاں ہیں، یہ وہ جسم کے اوپر عنایات ہیں۔ آپ دیکھیے کہ میں روزہ عبادت سمجھ کے رکھتا ہوں، لیکن میرے اللہ رب العزت اس کے دوران ڈیٹاکسیفیکیشن، ریپیئر،
ہیلنگ دوبارہ سے اس سسٹم کو زیرو کر کے دوبارہ سے تمام پر انرجی جو ہے توانائی جو ہے وہ جسم کو بہم پہنچاتے ہیں، تاکہ میرا بندہ اگلے 11 مہینوں میں دوبارہ سے اسی طرح سے میری نعمتوں کو خوب کھائے پیے اور یہ جسم جو ہے اس کا ساتھ بھی دے۔ اگلے پھر جب ماہ سیام آئے گا پھر اس کے جسم کو زیرو کریں گے، ریسٹ دیں گے، ان پلگ کر کے اسے توانائی دے کے دوبارہ سے کہیں گے جا میرے بندے، جا میری نعمتوں کو دوبارہ سے اڑا، کھا پی اور میرا ذکر کر اور میری عبادت کر۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہم نے بتایا کہ جسم کن 4 کیفیات میں سے گزرا، طبی اس کے فوائد وہ ہم نے کچھ گنوا بھی دیے۔ میں اگلی ویڈیو میں، اگر آپ کو یہ گفتگو پسند ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اسے نوٹیفیکیشن آن کر لیں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ طبی طور پر جو ہمارے پاس شوگر کے مریض ہیں، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، جو کڈنی کے مریض ہیں، یا ویسے ہمارے جو جسم کے اندر جو ہے باقی تغیرات جو ہیں، جو باقی کے جو چینجز آتی ہیں طبی نقطہ نظر سے، وہ کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ امید ہے کہ آج اس چیز کا ہم نے تھوڑا سا اس کو کہا گیا اگر تم تھوڑا سا عقل استعمال کرو تو ہم نے جو بلائیاں رکھی ہیں وہ بلائیاں کہ وہ ان کا بھی تمہیں پتہ چلے گا۔ تو آج ہم نے ان میں سے کچھ تھوڑی سی بلائیاں جو ہیں ان کا احاطہ کیا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔